बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे कि मैं बाकी लोगों की तरह इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लूँ और कहीं जाकर छुप जाऊँ, और दूसरा ऑप्शन ये था मेरे पास कि मैं जिस तरह इस मुल्क का दर्द रखता हूँ, और इससे पहले मेरे ज़्यादातर व्लॉग इसी मेन पॉइंट के ऊपर थे कि इस मुल्क में जो हालात ख़राब हो रहे हैं, बल्कि अब तो हो चुके हैं, तो ये जब नहीं हुए थे तो तब से मैं इस पर ये बात कर रहा था कि जो जो चीज़ें चल रही हैं एक दिन हालात ऐसे ख़राब हो जाएंगे, जो कि अब हो चुके हैं। तो मैंने बजाय पहला ऑप्शन देने के कि खामोश चुप करके बैठ जाऊँ और कहीं छुप जाऊँ, तो मैंने सोचा कि मेरा चैनल जो था वो पाकिस्तान की आवाज़ उठाने के लिए था। तो पाकिस्तान को आज सही मानों में मेरी आवाज़ की जरूरत, वो कि मैं एक आम सा छोटा सा बंदा हूँ, मेरी आवाज़ कहीं ज़्यादा दूर तक सुनाई भी नहीं देती, लेकिन मैं अपने हिस्से का ये एक हक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मैं कुछ करूँ। हम अक्सर अपने मुल्क से सिर्फ गिले और शिकवे करते हैं और बदले में हम ये कहते हैं जी कि इस मुल्क ने हमें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने बतौर पाकिस्तानी हमने भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। इसी वजह से मैं अपने हिस्से की जो आवाज़ उठा रहा हूँ। जब मैंने ये चैनल बनाया था यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक वगैरह, जहाँ भी मैंने अपने ये चैनल पे जो मवाद अपलोड करना शुरू किया, तो उनकी बायो में मैंने एक ही चीज़ लिखी कि पाकिस्तान मेरे लिए सबसे पहले होगा। यहाँ मैं एक चीज़ की वजाहत करते चलूँ, मेरा जो नारा है वो सबसे पहले पाकिस्तान का है, और इस पे बहुत सारे लोग इस वजह से एतराज़ करते हैं कि नहीं, सबसे पहले इस्लाम है, ये सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात है। मैं उनसे हमेशा इस बात पे इख्तिलाफ रखता हूँ, क्योंकि जो हमारी इस्लामी चीज़ें हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की ज़ात, इस्लाम, ये चीज़ें गिनती से ऊपर की हैं, गिनती इनके बाद शुरू होती है। तो कुछ लोग होते हैं नादानस्तगी में इनको किसी मुकाबले में या किसी गिनती में शुमार करते हैं। मेरे नज़दीक ये शख्सियात ऐसी हैं, ऐसी अनमोल शख्सियात हैं, या ऐसा अनमोल दीन है कि इसको किसी मुकाबले में रखा नहीं जा सकता। इनका कोई ना जोड़ है, ना कोई मुकाबला है, ना इनके जैसा कोई और दूसरा है। तो इस वजह से मेरे लिए जो गिनती स्टार्ट होती है वो पाकिस्तान से होती है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। अब एक मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है तो इसी वजह से इसके साथ इश्क है, मोहब्बत है और बहुत शदीद है। यही वजह है, बल्कि वजूहात है कि जिनकी वजह से मैं पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और पाकिस्तान का जब भी कोई नुकसान और होता है, या इसकी पॉपुलैरिटी या इसकी इज़्ज़त पे कोई दाग लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ होती है। पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात को देखते हुए यहाँ पे एक बंदे का जिक्र करना चाहूँगा, सैयद ज़ैद ज़मान हामिद। इनको मैंने 2010 में सुनना शुरू किया, तब नया नया यूट्यूब आया था, और मतलब यूट्यूब तो पहले से था, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम के हथे चढ़ा तब वो नया नया था 2010 में। तो बेतहाशा इनकी वीडियोस देखी, ब्रास टेक के नाम से इनका चल रहा था, और इनके जो कन्वेंशन सेंटर में इनके काफ़ी सारे मतलब सेमिनार्स वगैरह थे, वो देखे और बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान के लिए इतनी कोई पायदार आवाज़ में बात कर सकता है। इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में ये बात बताई कि मैं हमेशा से जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका सपोर्टर रहा हूँ। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं जमहूरी जितने भी लोग थे उनके साथ मेरा कोई दिली लगाव नहीं था, बल्कि यही लोग जब अफवाज पाकिस्तान को बुरा भला कहते थे तो इनके साथ मेरा झगड़ा था। यही वजह है कि सैयद ज़ैद ज़मान हामिद, जब मैं इनको सुनना शुरू किया तो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो बिल्कुल तबीयत जब मैच कर जाए तो बंदा तभी अच्छा लगता है। तो फिर काफ़ी सारे लोगों का ये एतराज़ था कि ये जो मिलिट्री या अस्करी सपोर्ट होती है ये जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं होती। फिर इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, और मेरी इमरान खान साहब के साथ जो सपोर्ट है इसमें दुनिया का कोई ला मुझे मना नहीं कर सकता। हर बंदे को हक होता है अपनी पसंद नापसंद का, और मेरे जैसे कोई 70-80% या 60% लोग तो ऐसे थे जो अफवाज पाकिस्तान के साथ शदीद मोहब्बत करते थे, बल्कि करते हैं। तो वही लोग इमरान खान साहब की तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी अफवाज पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, हमेशा उनकी इज़्ज़त की बात की। इवन के उन्होंने जो अवाम पाकिस्तान है उनके लिए भी आवाज़ उठाई और उनके लिए बहुत सारे काम भी किए। तो हमारे दरमियान ये एक चीज़ थी कि जो भी इमरान खान को मानता है या जो भी अफवाज पाकिस्तान को मानता है वो इमरान खान को ज़रूर मानेगा। इमरान खान से पहले जब
جو ہمارے یہ جمہوری سیاستدان یہ اپنی کلبازیاں کھانے میں مصروف تھے، تب بار بار ایک چیز پہ میں بے چین ہو جایا کرتا تھا کہ شاید ہماری افواج پاکستان کے پاس کوئی تیسری چوائس نہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن جب عمران خان آیا، پھر افواج پاکستان نے بھرپور سپورٹ بھی کی، تو لگا کہ اب ہماری جو بہت پرانی خواہش تھی، جو امیدیں تھیں، وہ بر آئیں، اور ہم بہت خوش تھے، اور لگ بھی رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو پہلی جو حکومت تھی 2018 میں، اس کے پہلے سال ڈیڑھ میں نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ ایک پیج کی جو حکومت تھی، تو کافی ساری چیزیں ہم مطمئن ہو چکے تھے ان چیزوں سے۔ لیکن پھر یک رجیم چینج آیا، رجیم چینج کے بعد جو بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا حصہ تھا، پھر یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جاوید چودھری نے یا حامد میر نے جس طرح جنرل باجوہ کے بارے میں جو باتیں کی، وہ ساری باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پھر اس سے پہلے عمران خان کی حکومت میں جس طرح جاوید چودھری یا حامد میر نے ایک دفعہ کسی روڈ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بہت برا بھلا کہا تھا، تب بھی میرے فیس بک پہ میں نے پوسٹ لگائی تھی کہ ان جیسے لوگوں کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیسے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر مریم نواز جس طرح ضمانت پہ رہا ہونے کے بعد سیاست میں بھرپور حصہ لے رہی تھی، پھر فوج کے خلاف جس طرح وہ نعرے بازی کر رہی تھی، جس طرح باتیں کر رہی تھی، وہ بھی سب ہم نے دیکھا۔ مطلب یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے، ہم 5th جنریشن وار لڑتے رہے، اور اس کا یہ جو نئی نئی اصطلاحات تھیں یہ عام یوتھ کو جو بتائی گئی ہیں وہ سید زید زمان حامد کی طرف سے بتائی گئی تھی، تو اسی وجہ سے ہم ان کو اپنا استاد بھی مانتے تھے۔ میرے جتنی بھی یوتھ تھی وہ ساری کی ساری ان کو مانتی تھی جو کہ فوج سے محبت۔ تو جب ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا، سارا کچھ کیا، تو ہم ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے کہ افواج پاکستان پر ہمارا پورا حق ہے، کیونکہ ہم نے ان کے شانہ بشانہ 5th جنریشن وار لڑی ہوئی ہے۔ ہم ظاہری بات ہے اتنی ایج بھی نہیں تھی، اور ہم دل میں یہ سوچتے تھے کہ ہم وہی خاموش مجاہدین ہیں۔ پھر مطلب اس وقت جو آپ کے اوپر الزامات لگتے رہے افواج پاکستان یا کسی بھی ادارے پر، تو میں بنیادی طور پر اداروں سے محبت کرنے والے بندوں، اور میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی مخالفین اداروں پر بات کرتے تھے میں ان کو ہمیشہ منہ توڑ جواب دیتا۔ میری جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہ پورے کا پورا اسی چیز سے بھرا ہوا ہے۔ یہ چیزیں اس وجہ سے کہنی پڑ رہی کہ حالات اس قدر مطلب کہ مخدوش ہو چکے ہیں کہ اپنی صفائیاں دینی پڑ رہی۔ اب ایسے حالات میں ہم جو سمجھ چکے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک دم ہی آپ لوگوں نے ہمیں اپنے سے الگ کر دیا۔ جو کور کمانڈر لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ جو حملہ ہوا اس کی، یا باقی GHQ پہ اور جتنی بھی فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تب بھی میرا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جن لوگوں نے اس حملے میں شرکت کی، جنہوں نے واقعی ہی میں توڑ پھوڑ کی، جو واقعی اس میں شریک تھے، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن اس سے بھی پہلے یہ پتہ ضرور لگانا چاہیے کہ وہ لوگ اصل میں تھے کون۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے مردان میں جو ایک توہین کا واقعہ ہوا تھا، وہ بھی کہانی بعد میں کھل گئی تھی۔ تو اس چیز کو آپ زیادہ ہائی لائٹ کرنے سے پہلے اس چیز کی تسلی کر لیں کہ وہ لوگ کون تھے۔ اگر وہ PTI کے تھے تب بھی ان کو سزا ملنی چاہیے، اگر وہ PTI کے نہیں تھے تب بھی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ میں سزا پہ بات نہیں کر رہا، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر وہ PTI کے تھے بھی تو جن لوگوں کا قصور ہے آپ ان کو برا کریں۔ لیکن کل میں نے ویڈیو دیکھی، بلکہ صبح ہی دیکھی تھی، صبح نماز کے وقت میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ سید زید زمان حامد صاحب پوری PTI کو دہشت گرد جماعت کہہ رہے ہیں، پوری PTI کو یہ ملک دشمن کہہ رہے ہیں، پوری PTI کو یہ غدار کہہ رہے ہیں۔ سر ایسا کہنے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ PTI ساری کی ساری آپ اس کو غدار نہیں کہہ سکتے، ساری کی ساری کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ PTI کے ساتھ اصل میں وہ لوگ کھڑے ہیں جو کل آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جو آپ کے خلاف الزامات لگتے رہے اور جن الزامات پہ ہم آپ کا دفاع کرتے رہے، آج وہی ساری چیزیں ہمارے اوپر ہی سچ ہو رہی۔
مطلب کہ ایک کوئی عام کارکن یا نون لیگ یا پی ڈی ایم کا کوئی بھی بندہ ہمیں تانا دیتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیوں کہ کل وہی لوگ آپ کے خلاف زبان درازی کرتے تھے, اور جس طرح کی وہ زبان درازی کرتے تھے پوری دنیا کو پتہ ہے, اب بھی ریکارڈ پہ چیزیں ہیں, ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. اس طرح کی زبان درازی ہم نے کبھی نہیں کی. آپ صرف یہاں ایک فرق سمجھ لیں, نفرت اور ناراضگی. نفرت اور چیز ہوتی ہے, ناراضگی اور چیز ہوتی ہے. کسی کے اوپر آپ اٹیک کریں وہ اور چیز ہوتی, کسی کے اوپر آپ گلہ شکوہ کریں وہ اور چیز ہوتی. ان دونوں چیزوں کو سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری. میں آگے چل کر بتاؤں گا, ویلاگ لمبا ہو رہا ہے لیکن ہمارے ملک کے حالات بھی کافی لمبے ہو رہے ہیں. میں اسی وجہ سے ان چیزوں کو بہت کھینچ کے بیان کر رہا ہوں کہ کہیں پہ کوئی ایسی غلط فہمی نہ رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی لوگ جب اتنا زبان درازی کرتے رہے اور ہم ان کو جواب دیتے رہے, اور جو یہ الزامات آپ کے اوپر لگاتے رہے ہیں, وہی ساری چیزیں آج ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. میں اب بھی یہ نہیں کہتا جو قصوروار ہیں ان کو پکڑا جائے, جو قصوروار ہیں ان کو سزا دی جائے, لیکن ان چند قصورواروں کی وجہ سے پوری پارٹی کو, یہ سارے کے سارے لوگوں کو آپ برا بھلا نہ کہیں. جو فوجی تنصیبات ٹوٹی ہیں, پھوٹی ہیں, آگ لگی ہے, وہ قابل مذمت بھی ہے, لیکن اس کے بعد کا یہ جو رویہ ہے سب کے خلاف, جو پوری جماعت کے خلاف رویہ ہے, جو ایک ہی ویڈیو میں سید زید زمان حامد صاحب جن کو ہم اپنا استاد مانتے تھے, وہ جس طرح کی لینگویج پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو یہ 60-70% لوگ ہیں جن کے دلوں پر یہ باتیں لگ رہی ہیں. بلڈنگز کو لگی ہوئی آگ تو بجھ گئی, وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گی, لیکن اس کے رد عمل میں جو دلوں پر آگ لگی ہوئی ہے, اس سے پہلے میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی میرے چینل پہ چیک کی جا سکتی ہیں, جتنی بھی ویڈیوز بنائی میں نے بہت ہی جذباتی انداز میں یہ ویڈیوز بنائی تھیں کہ اس ملک کو توڑنے کا, اس ملک کو بدنام کرنے کا, اس ملک کو نقصان پہنچانے کا کسی کا بھی حق نہیں. یہ ملک اور اس ملک کے ادارے کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے. یہ ملک عوام کا ہے اور اس پہ سب سے پہلا حق عوام کا ہے. ادارے, یہ ہمارے آئین میں لکھا ہے, ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ادارے عوام کے ماتحت ہیں. لیکن پاکستان میں جس طرح ہمارے اداروں کو, خاص کر افواج پاکستان کو جس طرح محبت ملی, دنیا میں کسی بھی ملک میں اتنی محبت کسی بھی فوج کو نہیں ملی. اور سر یہی محبت اصل میں آپ کی طاقت تھی, جس کو پچھلے 75 سال اگر نہ بھی کہیں تو 35-40 سال سے مسلسل یہ کوشش کی جا رہی کہ عوام کے دل سے آپ کی محبت نکالی جائے. تو اب آ کر جب عوام کو ایک جواز مل گیا, عوام نے بار بار کہا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, یہ آپ کو ہی پتہ تھا. آپ کے پاس جو تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں, یا جس طرح کے یہ ہمارے سید زید زمان حامد صاحب ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ تھا کہ یہ اس طرح کا کچھ ہوا تو ریئیکٹ اس طرح آئے گا. میں اب بھی اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ جو ریئیکٹ آیا وہ نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن آپ کو پتہ تھا کہ ریئیکٹ آئے گا. مطلب کہ دونوں صورتوں کو آپ دیکھیں. آپ جب کوئی بھی جنگ کی پلاننگ کرتے ہیں یا جنگ ہو جاتی ہے تو اس کے اسباب لوگوں کو بتائے جاتے ہیں, دوسرے ممالک کو بتائے جاتے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے ہم نے جنگ لڑی. اب جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو اس کے اسباب بھی ڈھونڈنے چاہیے. یہ کیوں ہوا؟ زید زمان حامد صاحب تو ایک چیز بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی شروع سے ہی مطلب کہ بات چیت چل رہی تھی, جلسوں میں لوگوں کو اکسا رہے تھے. لیکن سر اس حساب سے تو جو پی ڈی ایم کی موجودہ جماعتیں ہیں ان کی ساری چیزیں آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہیں, وہ کیا کر رہے تھے. پھر بھی یہاں میں اس بیس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ فلاں غلط تھا, ہم صحیح ہیں, یا ہم غلط ہیں وہ صحیح ہیں, اس بیس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. میرا اس پورے اتنے لمبی ویڈیو کا صرف ایک بنیادی مقصد ہے, بلڈنگز کو آگ نہیں لگنی چاہیے تھی, لگ گئی, بجھ بھی گئی, وہ ریپیئر ہو جائیں گی. لیکن دلوں کو جو آگ لگائی جا رہی ہے اب, وہ سر آپ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح آپ کے خلاف لوگوں سے ہم لڑتے رہے, جو آپ کے خلاف تھے ان سے ہم لڑتے رہے, وہ ایسے مٹھی بھر کے تھے. ہم اتنا عرصہ لڑنے کے باوجود ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں کر سکے. تو یہ جو 60% آپ سے ناراض ہو گئے, تو ان کے دلوں میں ہم کیسے آپ کی محبت پیدا کر پائیں گے؟ سوچیں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ محبت نکل جائے اور آپ ایک چیز کو سمجھیں, کسی انجان بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو اس سے نفرت کبھی بھی نہیں ہوتی. آپ ناراض ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر غصہ بھی آتا ہے, نفرت کبھی بھی نہیں ہوتی, وہ دوبارہ آپ کو نظر بھی نہیں آتا. نفرت ہوتی ہی اسی بندے سے جس سے محبت ہو, اور جس بندے سے محبت ہو, جتنی زیادہ محبت ہو, نفرت بنتی بھی اس سے زیادہ ہے, ڈبل ہے. اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, اس سے پہلے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں. ان ویڈیوز میں میرا یہی موقف تھا کہ خدا را اس قوم کو اپنے سے دور نہ ہونے دیں. ہم یہ جو قوم ہے
اور آپ ہیں، ہم ایک ہی ہیں. آپ کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا اور اس ملک کے بغیر آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو کم از کم اتنی تھوڑی سی چیز رہنے دیں کہ اس ملک میں آپ بھی رہیں اور یہ عوام بھی رہیں. لیکن جو آپ ہی کے ایک جنرل حمید گل نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے، جو حق سچ ہوگا سب اس پہ برابر چلیں. محبت مانگے سے یا چھینے سے کبھی بھی نہیں لی جاتی، محبت کمائی جاتی ہے. آپ نے کمائی ہوئی محبت اور بہت زیادہ کمائی ہوئی محبت تھی، اس کو کھو رہے ہیں. اور اس کے دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں جی کہ نقصان ہوا ہے بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ سوچیں کہ اس کو اگر آپ نے صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا تو لوگ جو یہاں تک پہنچے ہیں ان کو مطلب کہ صحیح سے گائیڈنس نہ دی گئی تو یہ لوگ مطلب آپ خود سوچ سکتے ہیں. میں آگے کوئی ایسی بات کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ لوگ کہاں تک جائیں گے. آپ کو خود پتہ ہے کہ ایک دفعہ نفرت بڑھنی شروع ہو جائے تو وہ اس پہ پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے اس کو واپس کرنے کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو سزا دیں گے تو وہ لوگ کنٹرول میں آ جائیں گے. سزا دینے کے بعد کوئی بھی کنٹرول میں نہیں آتا. اور ہماری قوم میں آپ کو پتہ ہی ہے غلطیاں ہوتی ہیں ان کی، اور ان غلطیوں پہ اگر ان کو اپنا سگا باپ بھی سزا دے تو یہ اس کے بھی خلاف اٹھ کھڑے ہوتے. یہ اس پورے خطے کی ہسٹری ہے. بہت کم فرمانبردار بچے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہوتا یہی ہے. تو آپ اگر اس کو زیادہ سختی سے دبانے کی کوشش کریں گے تو کل یہ نہ ہو کہ جب حالات ٹھیک ہوں تو میرے جیسے ہی لوگ پھر سے محنت کریں اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ افواج پاکستان ہماری ہیں، ان کی عزت ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے. یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اب یہی دیکھیں کہ انہی دنوں میں فضل الرحمان عدالت سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر ان کے ورکرز نے یا ان کے جو بھی ساتھ لوگ تھے انہوں نے جس طرح کی نعرے بازی، جس طرح کا دھمکی امیز رویہ رکھا سپریم کورٹ کے خلاف، سر وہ کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو ایک ادارہ ہے. اس ادارے کی بھی اگر عزت نہ ہو تو وہ تب بھی نہیں چل سکتا. پھر یہاں میں چیف جسٹس صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ یہی اگر الیکشن کا فیصلہ آپ اپنے ٹائم پر کر دیتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. تو یہ سارے اسباب ہیں. اگر الیکشن کا فیصلہ پہلے ہو جاتا، ان پہ اگر الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو ان پہ جو سزائیں بنتی تھی آئین کے مطابق وہ سزائیں ہو جاتی تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی تھی، غیر آئینی تھی. سر پھر بھی آپ بڑے ہیں، سب بڑے ہیں، آپ سب کو بیٹھنا چاہیے. تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ سارے دہشت گرد نہیں. جنہوں نے حملہ کیا وہ آپ نے ٹریس بھی کر لی، ان کو پکڑ بھی لیا. اگر کوئی نہیں پکڑے تو ان کو بھی آپ پکڑ لیں گے. لیکن خدارا یہ ضرور چیک کیجئے گا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. نئے نئے پی ٹی آئی میں آئے، پرانے ہیں یا کسی اور جماعت سے ہیں، جو بھی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ان چند لوگوں کی وجہ سے پورے سسٹم کو، پوری جماعت کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے. پھر تو یہ ایسے ہی ہوا کہ جس طرح ہمارے ملک میں 4 بار مارشل لا، اور اس مارشل لا کی وجہ سے اکثر لوگ کہتے ہیں، ہم خود کہتے رہے ہیں کہ آپ ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے پورے ادارے کو بدنام نہ کریں، کیونکہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے نا. اسی وجہ سے ہمارا یہی فکرہ تھا کہ ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے پورے ادارے کو بدنام نہ کریں. اور ایک بندہ پورا ادارہ ہو بھی نہیں سکتا. تو سر آج چند شر پسندوں کی وجہ سے پوری پارٹی کو بدنام نہ کریں. چند شر پسند پوری پارٹی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آپ بڑوں کو بیٹھنا پڑے گا، آپ بڑوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ حالات کیوں اور کیسے خراب ہوئے. تو کسی کے دل میں بھی اگر تھوڑی سی بھی اس ملک کے لیے محبت باقی بچی ہے تو سب کو مل کر بیٹھ کر اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.